नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। आज हमारी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लेक्चर नंबर 39 है। आज की नशिस्त मैं कहूँगी कि बहुत ख़ास है, क्योंकि आज हम इंशाल्लाह जंग बदर का वाक़या हम डिस्कस करने वाले हैं। जो बदर का वाक़या पेश आया है, जो दीन इस्लाम की सबसे पहली जंग है जो लड़ी गई थी, इसके मुतालिक आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं। तो आज की दिलचस्प होने वाली है हमारी नशिस्त। तो आपसे ये गुजारिश है कि पूरे ध्यान से आप सुने, ताकि आप दूसरों को भी सुना सकें। चलिए अपने मजलिस का आगाज़ करते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो आज की नशिस्त स्टार्ट करने से पहले मैं चंद एक चीज़ें आपको बताना चाहूँगी, फिर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जंग बदर का वाक़या और क्या हालात पेश आए थे। इसका तो हम ज़िक्र कर चुके हैं कि कौन-कौन से ग़ज़वात और सरियात जो है वो पेश आए थे जंग बदर से पहले। जितने ही मार्के हुए हैं, इन तमाम की हम तफ़सील देख चुके हैं गुज़िश्ता नशिस्त में। तो आज हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि इस वक़्त में बदर का जो मैदान है वो कैसा दिखता है, और जो मस्जिद अरीश जो बनाई गई है, तो मस्जिद अरीश जो है वो आप समझें। अब हम जब जंग बदर का वाक़या देखेंगे तो इसमें हमें पता चलेगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने जहाँ पर दुआ की थी, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुकने के लिए जो जगह बनाई गई थी, आप समझें एक छोटी-सी टेंट की जैसा, जिसे अरीश कहा जाता है, उस जगह के ऊपर अब यहाँ पर मस्जिद बना दी गई है, तो इसे मस्जिद अरीश कहते हैं। तो मैं वो आपको बताना चाह रही थी। तो यहाँ पर भी अगर आपको मौका मिले, आप मदीने मुनव्वरा जाएं, मक्का मुकर्रमा जाएं, तो ये चंद एक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको बहुत ख़ास भी लगेंगी और बहुत अहम भी है। तो दिखने में कुछ ये इस तरह है। तो ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये वाला जो है ये मस्जिद का हिस्सा है, और ये जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है, आप समझे ये बद्र का मैदान है जहाँ पर जंग हुई थी, पिछला हिस्सा। और ये हमारी मस्जिद है, और इसका कुछ एंट्रेंस इस तरह दिखता है मस्जिद अरीश का। लेडीज का ऊपर है पढ़ने का इंतजाम नमाज, और नीचे जेंट्स का है। अंदर से कुछ इस तरह दिखती है मस्जिद अरीश। इस जगह पर मस्जिद बना दी गई है, फिल वक्त मस्जिद है। पहले यहाँ पर सिर्फ उस जमाने में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप समझे कि सिर्फ एक छोटा सा जगह बनाई गई थी। इसके अलावा दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाह रही थी वो है जिब्ले मलाइका। एक तो ये है कि जिब्ले मलाइका वो है कि अब हम जब जब बदर के वाक़े का मुकम्मल तफसील देखेंगे आज, या हो सकता है अगली नशिस्त में इसकी तफसील आए, लेकिन ये वो पहाड़ है जिब्ले मलाइका जिसपे फरिश्ते नाज़िल हुए थे, जो फरिश्तों ने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन की मदद की है बदर के जंग में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्तों को नाजिल किया था आसमान से। कुल मिला के 5,000 फरिश्ते अल्लाह ने नाजिल किए थे, ढाई ढाई हजार करके। तो वो इस पहाड़ पर नाजिल हुए थे, जिसे जबल मलाइका कहा जाता है। ये वहाँ पर सिग्निफिकेंटली आपको डिफरेंट पता चल जाता है, क्योंकि ये सिर्फ रेत का पहाड़ है। दीगर सारे पहाड़ अगर आप वहाँ देखेंगे तो वो रेतीले नहीं होते हैं, वो पथरीले होते हैं। तो जबल मलाइका कुछ इस तरीके से दिखता है। इसके अलावा बदर का जो मैदान है, मैं कोशिश करूंगी आपको बताने की कि इस ये जो है बदर का मैदान, इसमें इसकी जो मेरे पास वीडियोस हैं और जो डिटेल्स हैं, मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। एक मिनट दें मुझे।
शेयर रखें हैं, 1 मिनट। अ, उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा। तो ये वो है जहाँ पे अशुहदा डिस्ट्रिक्ट जो है, जंग बदर का जो मैदान है उससे कुछ दूर पर ये अशुहदा डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर ये सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन जो शहीद हुए थे, उनको जहाँ पर दफनाया गया है, वहां पर पूरी एक बाउंड्री बना दी गई है, फेंसिंग है वहां पर। किसी को वहां पर जाने की इजाजत नहीं है, सिर्फ बाहर से देख सकते हैं। और यहाँ पर एक पत्थर पर उनके सारे नाम लिखे हुए हैं कि कौन कौन से सहाबा यहाँ पर मदफून हैं। तो ये उन सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन के नाम हैं जो जंग बदर में शहीद हुए थे। और ये वाला जो है आपको नीचे दिखाई दे सकता है, ये वहाँ पर एक वेल की तफसील आप पढ़ेंगे जंग बदर की, तो आपको पता चलेगा कि ये जो सारे अबू जहल और ये सारे जो मुनाफिकीन थे, इनको वेल जैसी जगह पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वेल के अंदर डालने का हुक्म दिया था। जब जंग बदर ख़त्म हो गई और फिर ये सारे मुनाफिकीन जो बड़े बड़े सरदार रह गए थे, जो मर गए थे उस जंग में, उन तमाम को एक वेल में डाल दिया गया। तो गालिबन वो ये वेल है, या यहाँ पर जंग बदर के मैदान में इस तरीके की एक और वेल है। तो दोनों में से एग्जैक्ट लोकेशन जिसमें वो अबू जहल और सारे ये बड़े बड़े जो कुफार थे, उन वो जहाँ पे मदफून है, एग्जैक्ट लोकेशन तो ये नहीं पता। बाज लोग कहते हैं कि ये वाली सामने जो वेल दिखाई दे रही है ये है, बाज लोग कहते हैं कि पीछे वाली है। तो ये सब जो अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये जंग बदर का मैदान है, उसमें एक वेल है जो अब क्लोज है। ये मस्जिद अरीश है, पीछे से आपको दिखाई देगी मस्जिद। और अब जंग बदर का मैदान कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो ये पीछे तक मैंने कोशिश की थी आपको करने की, तो ये आपको ये तमाम जो आपको दिखाई दे रहे हैं इस वक्त जंग बदर का जो मैदान का जो हिस्सा बाकी रह गया है, जो उन्होंने बाकी रखा है, वो बस इसी तरीके से दिखता है। ये तमाम जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये बदर का हिस्सा है। और इस तरीके से बदर का मैदान दिखता है। तो लोग यहाँ पे आते हैं, कुछ लोग अलग अलग चीजें करते हैं। पूरे इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने देखा कि कुछ लोग बहुत सारे लोग तालिबान, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पत्थर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा सर्टिफिकेट कहीं भी नहीं मिलता कि तुम गर्व पे हम पत्थर खा रहे हैं। ये तमाम जो है आपको जो दिखाई दे रहा है इस वक्त, ये जंग बदर का मैदान। उम्मीद है कि आपको, मकसद ये है दिखाने का कि आगे अब हम जो क्लास लेंगे और जो पढ़ेंगे जो सुनेंगे, उसमें दिलचस्पी पैदा हो। और अगर आप अभी तक वहाँ नहीं गए हैं, तो आपको और भी ज़्यादा ख्वाहिश पैदा हो कि आप उम्रा जाने की ख्वाहिश रखें। हर ईमान वाले के दिल में ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि हम उम्रा के लिए जाएं, और तमाम ये जो हिस्टोरिक प्लेसेस हैं दीन इस्लाम की, उसको हम लाइव देखें। अल्लाह सुब्हान व ताला आसानी का मामला फरमाए और हम तमाम को बार बार अपने घर की हाजिरी के लिए बुलाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। चलें अब हम इसी के साथ अपनी नशस्त का आगाज़ करते हैं, यानी जो जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम आज दोबारा कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं बस स्क्रीन शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। ओके।
चलें नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो आज हम शुरू कर रहे हैं ग़ज़वा बदर कुबरा। तो इसे बदर कुबरा क्यों कहा गया? क्योंकि ये दीन इस्लाम का सबसे अहम कुन मार्का था। तो इस्लाम का पहला फैसला कुन मार्का, यानी इसके बाद जो मुसलमानों को गलबा हासिल हुआ है, दीन इस्लाम को क़ुव्वत मिली है, वो यही मार्का था। तो ग़ज़वे का सबब, तो जैसे कि हमने गुज़िश्ता नशिस्तों में देखा है कि हमने ग़ज़वा किसे कहते हैं, सरिया किसे कहते हैं और कौन-कौन से ग़ज़वात पेश आए, कौन-कौन से सरियात पेश आए, इसकी तफ़सील हम गुज़िश्ता नशिस्त में कर चुके हैं। तो मैंने आपसे बताया था वो वाला जो ग़ज़वा था जिसमें अबू सुफ़ियान क़ाफ़िले को लेकर वापस शाम से मक्के की तरफ जा रहे थे और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन का ये इरादा था कि उस मार्के को, यानी उस क़ाफ़िले को लूट लिया जाए ताकि क़ुव्वत हासिल हो। तो ये उसका सबब बना, इसकी तफ़सीलात अब हम देख लेते हैं। तो ग़ज़वा उशैरा जो था ना, ग़ज़वा उशैरा के ज़िक्र में हम बता चुके हैं कि क़ुरैश का एक क़ाफ़िला मक्के से शाम जाते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की गिरफ्त से बच निकला था। तो जब वो मक्के से शाम जा रहा था, तभी इसको कैप्चर करने का इरादा था। लेकिन हमने गुज़िश्ता नशिस्त में देखा कि वो कैप्चर करने से पहले ही वो आगे जा चुके थे। तो अब वापसी का मंज़र था कि ये जब वापस आ रहे थे, तो अब इनको कैप्चर कर लिया जाए। तो यही क़ाफ़िला जब शाम से पलटकर मक्का वापस आने वाला था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलहा बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उसके हालात का पता लगाने के लिए शुमाल की जानिब रवाना फरमाया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सहाबा इकराम को भेजा कि पता लगाएं कि उस काफिले का क्या मतलब पोजीशन है ना, कि हम उसको कैप्चर करना चाहते हैं तो वो कहाँ तक पहुंचा, उसके बारे में तफसीलात मालूम करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन को भेजा। ये दोनों सहाबी मकाम हौरा तक तशरीफ ले गए और वहीं ठहरे रहे। जब अबू सुफियान काफिला लेकर वहां से गुजरे, तो ये निहायत तेज रफ्तारी से मदीना पलटे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला दी। इस काफिले में अहले मक्का की बड़ी दौलत थी, यानी 1000 ऊँट थे जिनकी कम अज कम 50,000 दीनार यानी 200 साढ़े बस्त यानी किलो सोना, ऑलमोस्ट 262.5 केजी गोल्ड था, आप समझें। और की मालियत का साजो सामान बार कर किए हुए थे, यानी उतना ज्यादा माल इनके साथ था। जबकि उसकी हिफाजत के लिए सिर्फ 40 आदमी थे। तो 100 ऊँट और फिर इतना ज्यादा सोना, और इसकी हिफाजत के लिए कितने आदमी थे? सिर्फ 40 आदमी थे। तो अहले मक्का के लिए ये बड़ा बेहतरीन मौका था, सॉरी अहले मदीना के लिए बड़ा बेहतरीन मौका था। जबकि अहले मक्का के लिए इस माल फरावान से महरूमी बड़ी जबरदस्त फौजी, सियासी और इस्तिक़ादी मार की हैसियत रखती थी। यानी उनका पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल पूरी स्टेबिलिटी उनसे छिन जा सकती है, क्योंकि इतना ज्यादा उनका माल इस काफिले पर लगा हुआ था। जबकि अगर इस काफिले को कैप्चर कर लिया जाता है, मदीने के मुसलमान हमारे सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अगर इसको कैप्चर करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो फिर उनको बहुत फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के अंदर ऐलान फरमाया कि ये कुरैश का काफिला माल और दौलत लिए चला आ रहा है, इसके लिए निकल पड़ो, हो सकता है अल्लाह ताला उसे बतौर गनीमत तुम्हारे हवाले कर दे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ईमान ला चुके थे, जो मदीने के मुसलमान थे, उनको आवाज दी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी पर रवानगी ज़रूरी नहीं करार दी, बल्कि उसे महज लोगों की रग़बत पर छोड़ दिया। यानी सबको चुनने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को भी
یعنی کمانڈنگ وے میں چلنا ہی ہے اس طریقے سے نہیں کہا، بلکہ ان کے اوپر چھوڑ دیا تھا کہ وہ جا کر اس چیز کو حاصل کریں، کیونکہ اس اعلان کے وقت یہ توقع نہیں تھی کہ قافلے کے بجائے لشکر قریش کے ساتھ میدان بدر میں ایک نہایت ہی پرزور تکرار ہو جائے گی، اور یہ وجہ ہے کہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں رہ گئے۔ تو ہوا کیا تھا، بہت سارے صحابہ کرام مدینے ہی میں رہ گئے، بہت کم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قافلے میں صرف 40 آدمی تھے نا، تو ان سے جنگ کر کے، جنگ بھی نہیں آپ کہیں، اس جو قافلہ تھا اس کے ساتھ مقابلہ کر کے بس ان کا جو مال ہے اس کو کیپچر کرنے کی ان کی کوشش تھی، لیکن ان کو اس وقت تک پتہ نہیں تھا کہ ہوگا یہ کہ وہاں پر ایک بڑی سی جنگ ہوگی۔ اسی وجہ سے بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین مدینے ہی میں رہ گئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزشتہ عام فوجی مہم سے مختلف نہ ہوگا، اور اسی لیے اس غزوے میں شریک نہ ہونے والوں سے کوئی باز پرس نہیں کی گئی، یعنی مینڈیٹری نہیں تھا نا سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو اس معرکے میں شریک ہونے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈنگ وے میں اور تمام کے لیے مینڈیٹری سب کو اس میں شریک ہونا ہی ہے، اس طریقے سے نہیں کہا تھا، اس وجہ سے بہت سے صحابہ کرام وہیں پر مدینے میں چھوٹ گئے تھے۔ تو اسلامی لشکر کی تعداد اور کمان کی تقسیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانی کے لیے تیار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کچھ 300 کے اوپر، یعنی غالباً 313 صحابہ ملتا ہے اکثر، یا 314 یا 317، 313 سے 14 یا 17 ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جن میں سے 82 یا 83 یا پھر غالباً 86 مہاجر تھے اور بقیہ انصار صحابہ تھے۔ تو آپ ہمیشہ دیکھیں مدینے میں جو انصار صحابہ تھے وہ دل و جان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور تھے، اور ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے ہمیشہ راضی رہتے تھے۔ تو اس لشکر نے غزوے کا نہ کوئی خاص اہتمام کیا تھا نہ مکمل تیاری، تو ان کی خواب و گمان میں ہی نہیں تھا کہ ایک بڑی سی جنگ ہوگی جس کی لیے ان کو تیاری کرنی ہے یا ان کے پاس ساز و سامان ہونے چاہیے، نہ وہ پوری تیاری کے ساتھ گئے تھے۔ چنانچہ پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور دوسرا حضرت مقداد بن اسود ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور 70 اونٹ تھے جن میں سے ہر اونٹ پر 2 یا 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ اونٹ جو تھے وہ صرف 70 ہیں، اور لوگ کتنے ہیں، غالباً 313 یا 317 صحابہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور گھوڑے کتنے ہیں، صرف 2 گھوڑے۔ تو ایک اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی مرثد گھنوی کے حصے میں آیا تھا، جن پر تینوں حضرات باری باری سوار ہوتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہوتی تو وہ دوسرے صحابہ نیچے اتر جاتے، اور پھر جب دوسروں کی باری ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھا کر خود پیدل چلے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مدینے کا انتظام اور نماز کی امامت پہل حضرت ابن ام مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام روحا تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ بن ابو المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا منتظم بنا کر واپس بھیج دیا۔ تو روحا جو ہے وہاں پر ایک آپ اگر جائیں تو جائیں، وہاں پر ایک کنواں ہے جسے بیر روحا کہا جاتا ہے،
وہاں پر کا پانی بھی کافی شفایاب سمجھا جاتا ہے، موقع ملے تو آپ اس پانی کو ضرور پئیں۔ تو اس مقام پر جو یہ مقام روحا کا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تک پہنچے، مدینے سے جب بھی روحا تک پہنچے، مقام روحا تک، وہاں پر پہنچ کر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جن کو پہلے سپرد سونپی تھی ان حضرت ابو لبابہ کو واپس بھیجا کہ وہ مدینے کو منتظم بنا کر ان کو واپس بھیج دیا۔ لشکر کی تنظیم اس طرح کی گئی تھی کہ ایک دستہ مہاجرین کا بنایا گیا تھا اور ایک انصار کا۔ تو دو گروپس آپ سمجھیں بنائے گئے تھے، ایک انصار صحابہ کا تھا اور ایک مہاجر صحابہ کا تھا۔ مہاجرین کا علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب کو دیا گیا تھا، اور انصار کا علم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا تھا، اور جنرل کمان کا پرچم جس کا رنگ سفید تھا حضرت مصعب بن عمیر دری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا تھا۔ میمنہ کے افسر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر کیے گئے تھے، اور میسرہ کے اسفر جو ہے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جیسے کہ ہم بتا چکے ہیں کہ پورے لشکر میں صرف یہی دونوں بزرگ شیشوار تھے، یعنی اولڈ ایج سمجھیں آپ، کافی ان کی عمر تھی۔ ساخا کی کمان حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سسا کے حوالے کی گئی تھی، اور سپہ سالار اعلیٰ کی حیثیت سے جنرل کمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنبھالی تھی۔ تو یہ ایک جنرل ڈسکرپشن ہے کہ کس کو کون سی ڈیوٹیز اسائن کی گئی تھی اس لشکر میں۔ تو بدر کی جانب اسلامی لشکر کی روانگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نامکمل لشکر کو لے کر روانہ ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نامکمل لشکر کو لے کر روانہ ہوئے تو مدینے کے دہانے سے نکل کر مکے جانے والی شہراہ عام پر چلتے ہوئے بیر روحا تک تشریف لے گئے۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے تو مکے کا راستہ بائیں جانب چھوڑ دیا اور داہنی جانب کترا کر چلتے ہوئے نازیہ پہنچے۔ منزل مقصود بدر تھی۔ تو یہاں پر رستے کا ڈسکرپشن ہے کہ کون سا رستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا۔ بیر روحا پر جب وہ پہنچے تو وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ بیر روحا آج بھی وہاں پہ ایک کنواں ہے، اور وہاں پر سپلائی بھی ہے، پانی آپ بھر سکتے ہیں بوٹلز میں اور پی سکتے ہیں۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ جب وہاں رکے تھے، یہاں سیرت میں اس کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن وہاں پر لوکل جو گائیڈز ہوتے ہیں، ٹور گائیڈز، اور وہاں کے لوکل جو لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پانی کھا رہا تھا تو اس میں اپنے لعاب دہن کو ملایا تھا، اس وجہ سے اس پانی میں شفا ہے۔ تو پھر وہاں سے جب وہ چلے تو پھر راستہ انہوں نے آگے طے کیا۔ پھر نازیہ کی ایک گوشے سے گزر کر وادی رحقن پر پار کی۔ یہ نازیہ اور دار سفرن کے درمیان ایک وادی ہے۔ اس وادی کے بعد در صفرا سے گزرے، پھر در سے اتر کر وادی صفرا کے قریب جا پہنچے، اور وہاں سے قبیلہ جنیحہ کے دو آدمی یعنی بسیس بن عمر اور عدی بن ابی زغبہ کو قافلے کے حالت کا پتہ لگانے کے لیے بدر روانہ فرمایا۔ تو دو جو تھے وہاں پہ قبیلہ جنیحہ سے جو دو لوگ تھے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آنے والا قافلہ تھا اس کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ تو ابھی آپ یہاں پہ منظر سمجھیں، پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، سپائز ہوتے تھے نا، جیسے سپائز ان دا سینس میں بتانا یہ چاہتی ہوں کہ اگر حالانکہ اس زمانے میں کمیونیکیشن کا کوئی ایسا ذریعہ جیسے ابھی ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم اتنی آسانی سے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں،
اس زمانے میں ایسا نہیں تھا نا، تو وہ کیا کرتے تھے، خبری ہوتے تھے، کچھ لوگ ہوتے تھے جن کو آگے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا جاتا تھا، ان کے آنے پر ان کو آگے کی حالات کا پتہ چلتا تھا۔ اسی طریقے سے آپ یہاں پہ منظر سمجھیں، ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر اس قافلے کو کیپچر کرنے کے لیے، لوٹ مطلب ان کے مال کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کے ساتھ نکل پڑے۔ دوسری جانب جو ابو سفیان تھے، جو اس قافلے کو لیڈ کر رہے تھے، وہ ہوا یہ کہ انہیں بھی تو انہیں بھی تو اس چیز کا ڈر تھا نا کہ ان کا قافلہ نہ لوٹ لیا جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ یہاں پر مینشن تو نہیں ہے، لیکن میں نے جو دوسری سیرت کے لیکچر سنے ہیں اس میں یہ بھی واقعہ ملتا ہے کہ یہ جو دو صحابہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلومات کرنے کے لیے بھیجا تھا، ہوا یہ تھا کہ ایک کنواں تھا، آپ سمجھے ایک جس طریقے سے ایک چھوٹا سی نہر آپ سمجھے، جہاں پر اونٹ آ کر اکثر پانی پیا کرتے ہیں، ویسا کچھ تھا وہاں پر راستے میں آگے۔ تو وہ دونوں جو صحابہ تھے وہاں پر جا کر وہ بیٹھ گئے، اور انہوں نے وہاں پر جو لوگ تھے کسی سے کوئی گفتگو نہیں کی، نہ کسی سے کچھ پوچھا کہ کیا کوئی قافلہ آنے والا ہے یا آیا ہے، کیونکہ اگر کوئی قافلہ آیا ہوتا تو ہوتا یہ کہ جو بستی کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ آس پاس جہاں پانی ہوتا ہے وہاں پر آس پاس لوگ رہتے ہیں، تو آس پاس کے لوگوں کو پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ قافلے اگر گزرتے تو وہاں کے جو چھوٹے چھوٹے جو لوگ رہتے ہیں، مطلب پانی کے قریب جو چھوٹی چھوٹی بستی بنا کر لوگ رہتے تھے، ان کو آپ سمجھیے کچھ وقت کے لیے روزی روٹی مل جاتی۔ کس طریقے سے آپ ان کی ضیافت کرتے ہیں، وہ ان قافلے والوں کو بنا کر کھانے کے لیے دیتے، تو وہ کچھ پیسے ان کو دے کر جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر وہاں پر کوئی قافلہ آیا ہوتا تو ان لوگوں میں چہل پہل اور ان لوگوں کی گفتگو سے پتہ چل جاتا۔ تو ایسا تو کوئی معاملہ بھی پیش آیا نہیں تھا کہ سمجھ میں آئے صحابہ کو۔ تو صحابہ نے کیا کیا، دونوں صحابہ وہاں پر کچھ دیر تک رکے، جائزہ لیا اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ابو سفیان وہاں پر پہنچے، اسی سیم جگہ پر، اور پھر انہوں نے دریافت کیا کہ کیا کوئی آیا تھا، کہ کسی نے ہمارے بارے میں کچھ پوچھا کہ کوئی قافلہ آیا ہے یا ایسا۔ تو وہاں پر جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا تو کچھ سین ہے آپ کے یا کسی قافلے کے بارے میں کسی سے دریافت نہیں کیا، لیکن ہاں دو لوگ تھے جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے کسی سے کچھ بات تو نہیں کی اور وہ چلے گئے۔ تو جس جگہ پر وہ بیٹھے ہوئے تھے نا، تو وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ اونٹ کی جو مینگنی ہوتی ہے وہ گری ہوئی تھی۔ تو ابو سفیان کی ذہانت آپ دیکھیں، جو اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے کیا کیا، اس مینگنی کو مسل کر دیکھا تو اس میں سے کھجور کی گٹلی نکلی، اور وہ کھجور کی گٹلی دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ یہ مدینے سے ہی آئے تھے، اور یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے ہمارے بارے میں ان کی ذہانت۔ تو انہوں نے کیا کیا، جس رستے سے وہ ریگولرلی جاتے تھے اس رستے کو چھوڑ کر وہ ڈیفرنٹ روٹ لے کر وہ مکے کو لے جانے کے لیے اس قافلے کو انہوں نے ایک ڈیفرنٹ روٹ لے لیا۔ لیکن انہوں نے ایک کام یہ کیا تھا کہ جب ان کو یہ اطلاع ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ان کے قافلے کو لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں، تو انہوں نے مکہ ایک اعلان بھجوایا تھا کہ اپنے اپنے قافلے کو بچانے کی کوشش کر لو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اس قافلے کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ تو مکے میں اس خطرے کا کس طریقے سے اعلان کیا گیا، اس کو ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو دوسری طرف قافلے کی صورتحال یہ تھی کہ ابو سفیان جو اس کے نگہبان تھے، ہر درجہ محتاط تھے، یعنی بہت کوشش تھے۔ اسے معلوم تھا کہ مکے کا راستہ خطروں سے پر ہے، اس لیے وہ حالات کا مسلسل پتہ لگاتے رہتے تھے، اور جن قافلوں سے ملاقات ہوتی تھی ان سے کیفیت دریافت کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ اسے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قافلے پر حملے کی دعوت دے دی ہے، لہٰذا اس نے فوراً زمزم بن غفاری کو اجرت دے کر مکہ بھیجا کہ وہاں جا کر قافلے کی حفاظت کے لیے قریش میں
نفیر عام کی صدا لگائے۔ زمزم نہایت ہی تیز رفتاری سے مکہ آیا اور عرب دستور کے مطابق اپنی اونٹ کی ناک چپڑی، کجوا الٹا، کرتا پھاڑا اور وادی مکہ میں اسی اونٹ پر کھڑے ہو کر آواز لگائی۔ یہ ایک دستور تھا کہ اگر ان کو بہت اہم کوئی اعلان کرنا ہوتا، کہ آپ سمجھیں کہ بات کی انٹینسٹی کو معلوم مطلب سب کے سامنے واضح کرنا رہتا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ اور کتنا سچا میں ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں اس میں سچائی ہے۔ اگر اس کو پیش کرنا ہوتا تو انہوں نے کیا کرتے، وہ اپنی دستور کے مطابق اونٹ کی ناک کٹ کر دیتے اور اس میں سے خون بہتا ہوتا، اپنے کپڑے پھاڑ لیتے۔ اس طریقے سے وہ چلاتے ہوئے جو بتانا چاہتے ہیں وہ بتاتے۔ تو اس سے لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ جو کہہ رہا ہے سچ ہے اور جو بات کہہ رہا ہے اس میں بہت گہرائی ہے۔ تو اس نے یہ آواز لگائی کہ اے جماعت قریش، قافلہ قافلہ، تمہارا مال جو ابو سفیان کے ہمراہ ہے اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی دھاوا بولنے جا رہے ہیں۔ مجھے یقین نہیں کہ تم اسے پا سکو گے، مدد مدد۔ تو اس نے اس طریقے کی صدا لگائی، آواز لگائی، اور وہ مکے کی گلیوں میں اس طریقے سے اس نے جب آواز لگائی تو وہاں پر کیا منظر پیش آیا، اس کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو اگلی جو چیز ہے وہ ہے کہ جنگ کے لیے اہل مکہ کی کیا تیاری تھی۔ جب انہوں نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو ہے پورے فل فلیج ان پر اٹیک کرنے کے لیے ریڈی ہیں اور اٹیک کرنے والے ہیں، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے وہ بدلہ لیں، اس کی انہوں نے تیاری شروع کر دی۔ تو جنگ کے لیے اہل مکہ کی تیاری کیا تھی؟ یہ آواز سن کر لوگ ہر طرف سے دوڑ پڑے، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی سمجھتے کیا ہیں کہ یہ قافلہ بھی ابن حضرمی کے قافلے جیسا ہے؟ جی نہیں، ہرگز نہیں، خدا کی قسم انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا معاملہ کچھ اور ہے۔ چنانچہ سارے مکے میں دو ہی طرح کے لوگ تھے، یا تو آدمی خود جنگ کے لیے نکل رہا تھا یا اپنی جگہ کسی اور کو بھیج رہا تھا، اور اس طرح گویا سبھی نکل پڑے، خصوصاً مکے کے معزز لوگ، جن میں لوگوں میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہا، جیسے عتبہ، شیبہ، ربیعہ، یہ سارے جو ابو جہل، یہ سارے جو بڑے بڑے تھے سارے لوگ نکل پڑے۔ صرف ابو لہب نے اپنی جگہ ایک خرچدار کو بھیجا، تو ابو لہب بچ گیا تھا۔ ابو لہب اس جنگ میں نہیں گیا کیونکہ اس کی جگہ اس کا قرضہ کسی نے لیا ہوا تھا، تو اس نے اپنا قرضہ جس نے لیا تھا اس کو اپنی جگہ پر بھیج دیا۔ گرد و پیش کے قبائل عرب کو بھی قریش نے بھرتی کیا، یعنی آس پاس کے جو قبیلے تھے ان کو بھی شامل کر لیا، اور خود قریشی قبائل میں سے سقوہ بنو عدی کے کوئی بھی پیچھے نہ رہے، تو سارے ہی لوگ آپ سمجھے مکے کی بڑی سی فوج بن گئی۔ البتہ بنو عدی کے کسی بھی آدمی نے اس جنگ میں شرکت نہ کی۔ تو یہ بنو عدی کے جو لوگ تھے یہ گئے تو تھے ساتھ میں، لیکن جب ان کو پتا چلا کہ ابو سفیان جو ہے سیفلی اپنا مال، جو ان کا مال لگا ہوا تھا اس قافلے پر، وہ لے کر سیفلی مکہ آ گئے، تو پھر یہ بیک آف کر گئے، یعنی جنگ میں یہ شریک نہیں ہوئے تھے۔ مکی لشکر کی تعداد۔ ابتدا میں مکی لشکر کی تعداد 1300 تھی، جن کے پاس 100 گھوڑے اور 6000 زرے تھے۔ زرہ کہتے ہیں جو کاسٹیوم ہوتا ہے نا جنگ کے وقت جو پہنا جاتا ہے، لوہے کا جو لباس ہوتا ہے جس سے تیر اور تلوار کا جو وار ہوتا ہے اس سے حفاظت ہوتی، اسے زرہ کہتے ہیں۔ تو ان کے پاس کتنے 600 زرے تھے، اور اونٹ کثرت سے تھے جن کی ٹھیک تعداد معلوم نہ ہو سکی، تو بہت اونٹ تھے، بہت بہت زیادہ اونٹ تھے۔ لشکر کا سپہ سالار ابو جہل بن ہشام تھا۔ قریش کے 9 معزز آدمی اس کی رستے ذمہ داری تھے، اور ایک دن 9 اور ایک دن 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے۔ تو یعنی اونٹ کے کتنے اونٹ ذبح کیے جا رہے ہیں اس کے حساب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چل کر آپ کو پتہ چلے گا کہ جب ان کے قافلے میں کتنے لوگ ہیں اس کے بارے میں جب ان کو پتہ کرنا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کسی کو جب بھیجا تو بس اس نے اگر یہ کہا
کہ 9 سے 10 اونٹ ان کے لیے لگتے ہیں، تو اس سے پتہ چل جاتا کہ 900 سے 1000 لوگ ہیں۔ آگے جو اس کی تفصیل ملتی ہے وہ یہ ہے کہ قبائل بنو بکر کا مسئلہ۔ جب مکی لشکر روانگی کے لیے تیار ہو گیا تو قریش کو یاد آیا کہ قبیلہ بنو بکر سے ان کی دشمنی اور جنگ چل رہی ہے، اس لیے انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ قبائل پیچھے سے حملہ نہ کر دے اور اس طرح وہ دشمنوں کے بیچ میں نہ گر جائیں۔ قریب تھا کہ یہ خیال قریش کو ان کا ارادہ جنگ سے روک دے، لیکن عین اس وقت ابلیس لعین بنو خنینہ کے سردار سراقہ بن مالک بن جشام مجدلی کی شکل میں نمودار ہوا اور بولا، میں بھی تمہارا رفیق کار ہوں اور اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ بنو کنانہ تمہارے پیچھے کوئی ناگوار کام نہ کرے گا۔ تو شیطان جو تھا ان کو بڑھاوا دینے کے لیے، جبکہ وہ رک جاتے جنگ سے، کیونکہ ان کی دشمنی تھی قبیلہ بنو بکر سے، تو ان کو یہ خدشہ تھا کہ اگر ہم جنگ کے لیے جائیں تو پیچھے سے یہ آ کر ہم پر حملہ نہ کریں۔ تو ان کا جو سردار تھا اس کی شکل میں شیطان ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں بھی تمہارا رفیق ہوں، یعنی میں بھی تمہارا دوست ہوں اس معاملے میں، اور میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ کوئی بھی تمہیں کچھ بھی ہمارے قبیلے سے ہارم نہیں کرے گا۔ تو جیش مکہ کی روانگی۔ اس ضمانت کے بعد اہل مکہ اپنے گھروں سے نکل پڑے، اور جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ اتراتے ہوئے لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے، تو یہ بڑے گھمنڈ سے، یعنی کہ انہیں اتنا اپنے قافلہ جو ان کا تھا، مطلب جو لشکر تھا اس پہ اتنا آپ سمجھیں گھمنڈ تھا، اتنا وہ اتراتے تھے کہ انہوں نے ساتھ ناچنے والیوں کو، گانے والیوں کو، سب کو لے لیا تھا، کہ ان کو اتنا یقین تھا کہ یہ لوگ اتنے کم ہیں، ہم ان کو مسل کر رکھ دیں گے معاذ اللہ، اور ان سے تو ہم جیتیں گے ہی جیتیں گے، ہارنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو ان کے خواب و گمان میں نہیں تھا کہ وہ ہار بھی سکتے ہیں۔ مدینے کی جانب روانہ ہوئے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنی دھار اور ہتھیار لے کر اللہ سے کھار کھاتے ہوئے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کھار کھاتے ہوئے، یعنی دل میں بغض رکھتے ہوئے کہ نقصان پہنچائے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دین اسلام کو، لوش انتقام سے چور اور جذبہ حمیت و غضب سے مخمور، اس پر کچکچائے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اہل مکہ کے قافلوں پر آنکھ اٹھانے کی ضرورت کیسی کی۔ تو ان کا یہ غصہ تھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معذرت اس بارے میں سوچنے کی ہمت بھی کیسی ہوگی وہ اس قافلے کو مطلب اپنے قابو میں کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ لوگ نہایت تیز رفتاری سے شمال کے رخ پر بدر کی جانب چلے جا رہے تھے کہ وادی عصفان اور خدید سے گزر کر جفا تک پہنچے تو ابو سفیان کا ایک نیا پیغام موصول ہوا، جس میں کہا گیا تھا کہ آپ لوگ اپنے قافلے، اپنے آدمیوں اور اپنے اموال کی حفاظت کی غرض سے نکلے ہیں، اور چونکہ اللہ نے ان سب کو بچا لیا ہے لہٰذا واپس چلے جائیے۔ تو اس نے کیا کہا، دوسرا ایک اور پیغام بھیجا مکے کے لوگوں کو جو یہ نکل چکے تھے، کہ میں نے اپنی سوجھ بوجھ سے جو ہے اس قافلے کو بچا لیا ہے، تو آپ جو لوگ نکلے ہیں کہ ان سے بدلہ لیں گے، آپ واپس چلے جائیں، کیونکہ حفاظت سے میں نے آپ کا جو ساز و سامان تھا جس کے لیے آپ ان سے لڑنے کے لیے جا رہے تھے، میں نے اس کو بچا لیا ہے۔ یہ پیغام انہوں نے بھیجا دیا تھا۔ تو قافلہ جو تھا وہ بچ نکلا، تو وہ کس طریقے سے بچ نکلا اس کے بارے میں اب دیکھ لیتے ہیں۔ تو ابو سفیان کے بچ نکلنے کی تفصیل یہ ہے کہ وہ شام سے کاروانی شراہ پر چلا تو آ رہا تھا، لیکن مسلسل
چوکنا اور بیدار تھا. اس نے اپنی فراہمی اطلاعات کی کوشش بھی دو چاند کر رکھی تھی. یعنی آپ اتنے الرٹ تھے کہ آس پاس میں کیا ہو رہا ہے, کب کون ان پر حملہ کر سکتا ہے, آگے والے کا کیا موو ہے, اس کو وہ اپنے سفر میں اینالائز کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. جب وہ بدر کے قریب پہنچے تو خود قافلے سے آگے جا کر مجدی بن عمر سے ملاقات کی اور اس سے لشکر مدینہ کی بابت دریافت کیا. مجدی نے کہا کہ میں نے کوئی خلاف معمول آدمی تو نہیں دیکھا, البتہ دو صفا, جیسے میں نے آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے اس کے بارے میں بتایا, اس کی تفصیل آ رہی ہے, آپ دیکھ لیں کہ میں نے کوئی خلاف معمول آدمی تو نہیں دیکھا, البتہ دو سفار دیکھے جنہوں نے ٹیلے کے پاس اپنے جانور بٹھائے, پھر اپنے مشکیزے میں پانی بھر کر چلے گئے. ابو سفیان لپک کر وہاں پہنچے تو ان کی اونٹوں کی مینگنیاں اٹھا کر توڑے تو اس میں سے کھجور کی گٹلی برآمد ہوئی. ابو سفیان نے کہا کہ خدا کی قسم یہ یثرب کا چارہ ہے, یعنی یثرب کے لوگوں کا چارہ ہے. اس کے بعد وہ تیزی سے قافلے کی طرف پلٹے اور اسے مغرب کی طرف موڑ کر اس کا رخ ساحل کی طرف کر دیا اور بدر سے گزرنے والی کاروانی سرے راہ کو بائیں ہاتھ چھوڑ دیا. یعنی وہ اصل میں بدر سے گزرنا تھا, لیکن بدر سے کے بجائے انہوں نے راستہ بدل دیا, دوسری طرف سے وہ اس کو لے گئے. اس طرح قافلے کو مدنی لشکر کے قبضے میں جانے سے بچا لیا اور فوراً ہی مکی لشکر کو اپنے بچ نکلنے کی اطلاع دیتے ہوئے اسے واپس جانے کا پیغام دیا جو اسے جفا میں موصول ہوا تھا. تو جفا جگہ کا نام ہے, وہاں پر انہوں نے پیغام بھیج دیا. جب تک یہ لوگ جو مکے سے لشکر آ رہا تھا, جب یہ جفا تک پہنچے تو وہاں پر ہی ان کو پیغام مل گیا تھا کہ ہمارا جو ساز و سامان تھا, ہمارا جو قافلہ تھا, وہ سب حفاظت سے ابو سفیان نے اس کو ٹھیک طریقے سے رکھ لیا, یعنی وہ اس کو ان سے بچا کر لے جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں, آپ دیکھیں گے آگے تفصیل آئے گی, میں آپ کو کچھ ڈیٹیلز پہلے اسی لیے بتا رہی ہوں کہ آپ آگے ڈیٹیل میں سنیں. تو آگے جو ہمارا چیپٹر ہے وہ ہے مکی لشکر کا ارادہ واپسی اور باہمی پھوٹ. یعنی ان کا ارادہ ہو گیا تھا کہ اب وہ واپس چلے جائیں, لیکن یہ جو ابو جہل تھا نا, اس نے لوگوں کو اکسا کر جنگ کے لیے اکسایا. اور ہوا یہ تھا کہ اکثر جو لوگ تھے, زیادہ تر جو لوگ تھے جو مکے سے آئے تھے, وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے, لیکن سبھی کو اکسانے کا کام جو ہے وہ ابو جہل نے کیا تھا. تو اس نے کیا کس طریقے سے لوگوں کو اکسائے, اس کی تفصیل یہاں پر آئے گی. یہ پیغام سن کر مکی لشکر نے چاہا کہ واپس چلے جائیں, لیکن قریش کا طاغوت اخبت ابو جہل کھڑا ہو گیا اور نہایت کبر و غرور سے بولا کہ خدا کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ بدر جا کر وہاں 3 روز قیام کریں گے اور اس دوران اونٹ ذبح کریں گے, لوگوں کو کھانا کھلائیں گے اور شراب پلائیں گے, لونڈیاں ہمارے لیے گانے گائیں گی اور سارا عرب ہمارا اور ہمارا سفر و اجتماع کا حال سنے گا, اور اس طرح ہمیشہ کے لیے ان پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی. تو اس کو یقین تھا کہ ہم وہاں جائیں گے اور ان کو ختم کر دیں گے معاذ اللہ. لیکن ابو جہل کے برخلاف اخنس بن سریخ نے یہی مشورہ دیا کہ واپس چلو, مگر لوگوں نے اس کی بات نہ مانی, اس لیے وہ بنو زہرہ کے لوگوں کو ساتھ لے کر واپس ہو گیا. تو اخنس بن سریخ جو تھے وہ واپس ہو گئے دوسرے قبیلے کے لوگوں کو ساتھ لے کر, کیونکہ وہ بنو زہرہ کے حلیف اور اس لشکر میں ان کا سردار تھا. بنو زہرہ کی کل تعداد جو تھی وہ 300 تھی. تو یہ بنو زہرہ جو تھی اس کی تعداد 300 لوگوں کی تھی. تو اس کے لشکر کے سردار جو تھے وہ اخنس بن سریخ تھے. جب انہوں نے حکم دیا کہ ہم نہیں جنگ کرنی, کیونکہ ہمارا مال جو تھا وہ سیف ہے اور ہمارا مال جو ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے, تو ہم جنگ کیوں کریں, تو وہ واپس چلے گئے.
ان کا کوئی بھی آدمی جنگ بدر میں حاضر نہ ہوا۔ بعد میں بنو زہرا جو ہے اخنس بن سریخ کی رائے پر حد درجہ خوش تھے، اور ان کے اندر اس کی تعظیم و اطاعت ہمیشہ برقرار رہی۔ تو یہ اخنس بن سریخ نے جنگ سے ان کو روکا، اور ان کے لوگ جو تھے، جب بعد میں بھی جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا اور اس کی تفصیلات لوگوں کے سامنے آئیں، تو انہوں نے ان کا جو یہ مشورہ تھا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، واپس چلے جائیں گے، اس مشورے کو بہت پسند فرمایا۔ تو بنو زہرا کے علاوہ بنو ہاشم نے بھی چاہا کہ واپس چلے جائیں، لیکن ابو جہل نے بڑی سختی کی اور کہا کہ جب تک ہم واپس نہ ہوں گے یہ گروہ ہم سے الگ نہ ہونے پائے۔ تو ان کو بنو ہاشم کو الگ نہیں ہونے دیا ابو جہل نے۔ تو غرض لشکر نے اپنا سفر جاری رکھا۔ بنو زہرا کی واپسی کے بعد اس کی تعداد 1000 رہ گئی تھی، کیونکہ ابتدائی وہ 1300 کا لشکر تھا۔ 300 لوگ جو ہے اب نکل گئے تھے نا، 300 یہ بنو زہرا کے 300 لوگ تھے، سردار کے ساتھ مل کر 300 لوگ تھے، تو وہ اب علیحدہ ہو گئے تھے، وہ واپس چلے گئے تھے۔ تو یہاں پر اب بچ گئے تھے 1000 لوگ، 1000 لوگوں کا لشکر، اور اس کا رخ جو ہے بدر کی جانب تھا۔ کیسے نہ جاتے نا، یہ بدر کی مٹی جو تھی وہ انہیں پکار رہی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو جنگ سے پہلے ہی کہ ابو جہل کہاں پر مرے گا، اور ادبا کہاں مرے گا، ربیعہ، شیبہ، یہ سارے جو بڑی بڑی سردار یہ کہاں کہاں کٹ کر گریں گے، کہاں مریں گے۔ اس بدر کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوائنٹ آؤٹ کر کے جگہ بتائی تھی۔ اور جب جنگ ختم ہوئی اور صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ تعالیٰ مال غنیمت ان کے پاس سے جو زرہ وغیرہ ہوتا ہے نا، اس کو نکالنے کے لیے جب گئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ جہاں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وہیں پر ان کی لاشیں ملی۔ تو بدر کے قریب پہنچ کر اس نے ایک ٹیلے کے پیچھے پڑاؤ ڈالا۔ یہ ٹیلا وادی بکر کے حدود پر جنوبی دہانے کے پاس واقع ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، پہلے بدر کا جو میدان تھا، آپ اس کو امیجن کر، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا، ایک اونچی والی جگہ تھی، ایک نچلی والی جگہ تھی۔ تو اب تو وہ خیر بہت کم کم جگہ بچ گئی ہے، پہلے وہ زیادہ تھی۔ تو پہلے زمانے میں یہ بتایا جاتا تھا کہ جنگ کا جو میدان ہوتا ہے اس میں جو پہلے پہنچتا ہے وہ ہی جیتتا ہے، کیونکہ اس کو یہ ایڈوانٹیج مل جاتا ہے کہ وہ اپنی جگہ فکس کر لیتا ہے، کون کون سی جگہ سے وہ اگر شوٹ کرتا ہے، تیر کمان جو ہوتے ہیں، تیر انداز جو ہوتے ہیں، ان کو کہاں پر پلیس کرنا ہے اور کس کو کہاں سے مطلب اٹیک کرنے کی ان کو ایبلٹی زیادہ مل جاتی ہے، کیونکہ وہ سارے جو میدان ہوتا ہے اس میں ڈفرینٹ ڈفرینٹ لوکیشنز کو وہ ایکسپلور کر لیتے ہیں۔ تو ہوا بھی یہی کہ پہلے قریش کا قافلہ جو تھا 1000 لوگوں کا، وہ پہنچ گیا، اور انہوں نے جو سب سے اچھی جگہ تھی اس کو لے لیا۔ یعنی ہوا یہ کہ آپ سمجھیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، اب جبل ملائکہ بھی میں نے آپ کو دکھایا کہ وہ ریتیلا پہاڑ تھا، اور اس زمانے میں وہاں پر ریت بہت تھی اور کچھ پتریلا حصہ تھا۔ تو جو پتریلا حصہ ہوتا ہے جنگ میں، جب پتریلا حصہ ہوتا ہے وہ گویا آپ سمجھیں سٹف ہوتا ہے نا، وہاں پر کھڑینا آسان ہوتا ہے، جبکہ اگر آپ ریتیلا جگہ کو چوز کریں گے تو پیر آپ کے دھس جائیں گے، مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی اللہ نے خوب مدد کی ہے۔ کس طریقے سے؟ پہلی تو یہ جو لوگ آ گئے تھے میدان میں، انہوں نے پتریلی جگہ چوز کر لی تھی، تو اور پانی کا جو وہاں پر کنواں تھا یا جس سے پانی حاصل کر سکتے تھے، اس کو بھی انہوں نے اپنے پاس اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ سمجھیں اللہ کے شان دیکھیں کہ اللہ نے مسلمانوں کی جو دین اسلام کا پرچم لہرانے والے تھے صحابہ کرام، ان کی مدد کرنی تھی۔ تو اللہ نے کیا کیا، جب وہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ جو سب سے اچھی جگہ ہے جنگ میں جہاں سے ہولڈ ہو سکتا ہے
وہ جگہ تو انہوں نے حاصل کر لی ہے کیونکہ وہاں پر پتھریلا جو حصہ تھا وہ انہوں نے حاصل کر لیا ہے. اب ہمارے پاس جو بچ گیا ہے وہ ریتیلی زمین ہے. تو اللہ کی شان اللہ نے یہ کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو مٹھی والی جگہ تھی بارش برسا دی. تو مٹھی والی جگہ جو ہوتی ہے وہ جذب کر لیتی ہے, مٹھی پانی کو سوکھ لیتی ہے نا, اور وہ اسٹف ہو جاتی ہے. جبکہ پتھریلی جگہ جو ہوتی ہے وہ پھسلنے والی ہو جاتی ہے جو پانی اس پر گرتا ہے. بالکل یہی ہوا. تو یہ پہلی مدد تھی جو اللہ کی طرف سے آئی تھی, جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی اللہ نے مدد کی تھی. اور جہاں پر صحابہ تھے ان کے پاس پانی کا ذریعہ نہیں تھا, تو جب اللہ نے بارش برسائی تو صحابہ اکرام نے مٹھی میں, مطلب آپ سمجھے ایک جگہ بنا لی جہاں پہ پانی سیو ہو سکتا, اور ان کے پاس اب پانی دستیاب تھا. اس کے آگے کا جو چیپٹر ہے وہ ہے اسلامی لشکر کے لیے حالات کی نزاکت. ادھر مدینے کے ذرائع اطلاعات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبکہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے ہی میں تھے اور وادی زفران سے گزرے تھے, قافلے اور لشکر دونوں کے متعلق اطلاع فرمائیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, انفارمرز ہوتے ہیں جو آگے آگے ہوتے ہیں ہمیشہ, کہ آگے کا جائزہ لیں اور پیچھے جو ہیں ان کو آ کے انفارم کریں کہ آگے کیا ہو رہا ہے. تو جو دو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو اللہ کے نبی نے بھیجا تھا, انہوں نے معلومات کی اور ان کو جو پتا چلا کہ ایسے ایک لشکر آ رہا ہے ہم سے جنگ کرنے کے لیے, ان تمام چیزوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر انہوں نے تفصیلات دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اطلاعات کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد یقین کر لیا تھا کہ اب ایک خون ریز ٹکراؤ کا وقت آ گیا ہے, اور ایسا اقدام نوگریز ہے جو شجاعت اور بصالت اور جرات اور جرات پر مبنی ہوگا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بہت کیئرفلی اور بہت کریجسلی ان سے لڑنا ہوگا, کیونکہ یہ بات قطعی تھی کہ مگر مکی لشکر کو اس علاقے میں یوں ہی دھناتا ہوا پھرنے دیا جاتا تو اس سے قریش کی فوجی سخت کو بڑی قوت پہنچ جاتی اور ان کی سیاسی بالادستی کا دائرہ دور تک پھیل جاتا. یعنی اگر صحابہ اکرام پیچھے پلٹ جاتے اور ان سے جنگ نہ کرنے کا ارادہ کر لیتے تو ان قریش کے لوگوں کو بڑا غلبہ حاصل ہو جاتا, اور ان کو مسلمانوں کو ڈیفیم کرنے کے لیے اور ان کی اگینسٹ پروپیگنڈاز چلانے کے لیے اور بھی موقع مل جاتا. تو مسلمانوں کی آواز دب کر کمزور ہو جاتی, اور اس کے بعد اسلامی دعوت کو ایک بے روح ڈھانچہ سمجھ کر اس علاقے کا ہر کس و نکاس جو اپنے سینے میں اسلام کے خلاف کینہ و عداوت رکھتا تھا شرارت پر آمدہ ہو جاتا. تو اگر ان سے جنگ نہیں کی جاتی, سیناریو سمجھیں کہ اگر ان سے جنگ نہیں کی جاتی اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیک آف کر لیتے اور بنا جنگ کیے واپس مدینہ چلے جاتے, تو ہوتا یہ کہ ایک تو اس سے یہ سامنے آتا کہ مسلمان معاذ اللہ کریجیس نہیں ہیں, ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ مکے کے اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ کر سکیں, یا پھر ایسی بھی بات پیش آتی کہ معاذ اللہ مسلمان جو ہے بہت کمزور ہیں اور مسلمانوں کے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ ان بڑی سرداروں سے مقابلہ کیا جائے. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ فرمایا. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ واپس چلے جاتے تو پھر جو مدینے ہی میں جو منافق پیدا ہوئے تھے اور جو بھی دین اسلام کے دشمن تھے ان کو قوت مل جاتی ہے اور ان کو بولنے کا اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا پھر الگ الگ ذریعے مل جاتے. پھر ان سب باتوں کے علاوہ آخر
اس کی کیا ضمانت تھی کہ مکی لشکر مدینے کی جانب پیش قدمی نہیں کرے گا؟ تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ بھی تھی کہ اگر ان سے جنگ نہیں کی جاتی اور وہ واپس مدینہ بھی چلے جاتے ہیں تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ مکے سے جو آیا ہوا قافلہ ہے یہ بدر سے ہی واپس چلے جائے گا، یہ مدینے پہ نہیں آئے گا اور مدینے کے لوگوں پر حملہ نہ بول دے؟ تو یہ ساری جو ہے پریکٹیکل آپ سمجھے سینیریو بیس پرابلمس تھی۔ اور اس مارکے کو مدینے کی 4 دیواری تک منتقل کر کے مسلمانوں کو اور ان کے گھروں میں گھس کر تباہ کرنے کی ضرورت اور کوشش نہیں کرے گا؟ جی ہاں، اگر مدنی لشکر کی جانب سے ذرا بھی گریز کیا جاتا تو یہ سب کچھ ممکن تھا۔ اگر جو مسلمان تھے، جو 313 یا 17 صحابہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اگر وہ جنگ نہیں کرتے تو یہ مدینے میں جا کر وہاں جو مسلمان صحابہ ہے، جو مدینے کا پورا امن ماحول تھا، اس کو بگاڑنے کی پوری کوشش یہ کر سکتے اور تباہ و تاراج کرتے، اور یہ وہیں تک خاموش نہیں بیٹھتے بدر تک، بلکہ وہ مدینے کی جانب روانہ ہوتے۔ اور اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو مسلمانوں کی ہیبت و شہرت پر تو بہرحال اس کا نہایت برا اثر پڑتا۔ تو اس کے بعد جو ہمارا اگلا چیپٹر ہے وہ ہے، ایک کام کرتے ہیں اگلا چیپٹر انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں سٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ پھر کنٹینیوٹی مس ہو جائے گی اور یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ اس میں کوئی بھی رکاوٹ آئے، اور یہ کافی طویل ہے اور اس میں بہت ڈیٹیلز ہیں اور بھی بہت ڈیٹیلز ہم آگے دیکھیں گے۔ امید ہے کہ آج جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے جنگ بدر کے حوالے سے، جو ہم نے ابتدائی جنگ بدر کے کیا حالات تھے اور کس طریقے سے جنگ بدر پیش آنے والی تھی، اور کیا وہاں پر مطلب آپ سمجھیں کہ اس وقت ان کی ذہنوں میں کیا چل رہا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے دل و دماغ میں کس طریقے کے خیالات تھے کہ اگر وہ جنگ نہیں کریں گے تو کیا کیا پاسبلٹیز بنتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے مدینے کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے آگے آ سکتے ہیں، تمام چیزوں کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور جو جنگ بدر کا میدان، جبل ملائکہ اور مسجد عریش آپ کو دکھائی گئی، اس سے بھی آپ اس کو کوریلیٹ آگے جب آپ سنیں گے چیزیں تو اس سے کر سکیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جو ہم نے سیرت کا سلسلہ چالو کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی پاس سے اس کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، قبول بھی فرمائے، مقبول بھی فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے مغفرت کا سبب بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔